नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। ज़ियाद बिन रुबैद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात का जिक्र करके फरमाया कि ये उस वक्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे उठेगा? हालांकि हम तो खुद भी कुरान पढ़ते हैं, अपने बेटों को भी पढ़ाते हैं, हमारे बेटे अपने बेटों को पढ़ाते हैं, इस तरह नस्ल दर नस्ल क़यामत तक पढ़ते रहेंगे। फरमाया, ज़ियाद, तेरी माँ तुझ पर रोए, यानी तुम समझ नहीं रहे, यानी एक मुहावरा था। मैं तो तुम्हें मदीना के समझदार लोगों में शुमार करता था। क्या ये यहूद और नसारा तौरात और इंजील नहीं पढ़ते थे, लेकिन उसकी किसी बात पर अमल नहीं करते। यानी जब अमल नहीं करते तो इल्म फैलता भी नहीं, फिर वो रुक जाता है और फिर अल्लाह ताला फिर उसको उठा लेंगे। पढ़ने के बाद अमल भी करना है और इसको अपनी नस्लों तक भी पहुंचाना है इंशाल्लाह। जुज़ 22 पारा 22। हम ये ज़िक्र हो रहा था अज़वाज मुतहरात का कि आप अल्लाह ताला जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को, नबी की बीवियों को हुक्म दे रहे थे कि खुली हुई, यानी शुरू कहाँ से हुआ था कि खुली बेहुदगी का इर्तिकाब वो अगर करेंगी तो उनको दुगना अज़ाब दिया जाएगा। और अल्लाह ताला के लिए ये करना बहुत आसान है, क्योंकि अज़वाज मुतहरात जो हैं वो रोल मॉडल होती हैं और उनका जो मकाम होता है, दर्जा होता है, वो आम औरतों से अलग होता है। तो उनका तकवा भी ज़्यादा होता है, दुगना होता है, अजर भी उसका दुगना है, और अगर वो कोई गुनाह करेंगी तो अज़ाब भी उसका दुगना मिलेगा। फिर इसी में अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि अगर तुम में से जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदार रहेगी, यानी अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करेगी और नेक अमल करेगी, तो हम उसका सवाब भी दुगना देंगे और उसके लिए हमने बाइज्जत रिस्क तैयार कर रखा है। ए नबी की बीवियों, अगर तुम तकवा करो तो आम औरतों की तरह नहीं हो, लिहाजा तुम नज़ाकत के साथ बात मत करो। कभी कोई ऐसा शख्स बेजा लालच करने लगे जिसके दिल में रोग हो, और वो बात कहो जो भलाई वाली बात हो। यानी बात करने का तरीका यहाँ पर बता रहे हैं अल्लाह ताला। और क्योंकि अज़वाज मुतहरात हमारे लिए रोल मॉडल हैं, इसलिए हमें उनको फॉलो करना है। बताया ये नबी की बीवियों को जा रहा है, क्यों? क्योंकि आम उम्मत उनको फॉलो करती है। तो यहाँ पर उनसे क्या कहा जा रहा है कि किसी भी गैर मर्द से नज़ाकत से बात नहीं करनी, यानी इतरा इतरा कर बात नहीं करनी। अट्रैक्शन जिससे दूसरे में पैदा हो जाए और दूसरे का दिल जो है वो उसमें जो है कुछ गड़बड़ हो जाए, यानी उसके दिल में कोई वसवसे आ जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे नज़ाकत से बात मत करो नामहरम से, और अपने घरों में करार के साथ रहो, यानी अपने घरों में रहो। और गैर मर्दों को बनाओ सिंगार दिखाती ना फिरो, जैसा कि पहले जाहिलियत में दिखाया जाता था। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। ए नबी के अहले बैत, यानी घर वालों, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर रखे और तुम्हें ऐसी पाकीज़गी अता करे जो हर तरह से मुकम्मल हो, कंप्लीट हो। यहाँ पर एक तो बात आई कि नज़ाकत से नहीं करनी बात, और दूसरा ये आई कि अपने घरों में रहो, यानी घरों में रहने के लिए ख़ास हुक्म आया कि जैसे कि आता है रिवायतों में कि मस्जिदों में जाने से औरतों को नहीं रोक सकते, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फिर भी उनके घर जो हैं बेहतर हैं कि वो अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। और ज़रूरियात के लिए औरतें घर से बाहर जा सकती हैं, किसी भी ज़रूरत से घर के बाहर जा सकती हैं, लेकिन बिना ज़रूरत घर से बाहर जाना मना है और ज़्यादा देर तक घर के बाहर रुकना भी मना है। हज़रत आयशा कहती हैं, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद अपनी किसी ज़रूरत से घर से बाहर गईं। वो थोड़ी हैवी थीं, भारी थीं, तो जो भी उन्हें देखता पहचान जाता, वो किसी से छुप नहीं सकती थी। तो हज़रत उमर ने उसको देख लिया और कहा, ए सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह की कसम आप अपने आप को हमसे नहीं छुपा सकती। देखें आप किस तरह बाहर निकलती हैं। सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुनकर उल्टे पाँव घर गईं, और जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त हज़रत आयशा के हुजरे में थे, रात का खाना खा रहे थे। तो आपके हाथ में एक उस वक़्त गोश्त की एक हड्डी थी।
تو حضرت سودا داخل ہوئی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کام سے باہر گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہی، تو اس وقت آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی، آپ کے ہاتھ میں اس وقت وہی ہڈی تھی موجود، تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کو، یعنی تمہیں قضائے حاجت کے لیے یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے، یعنی صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، بنا وجہ باہر جانے سے منع کیا گیا، صرف تفریح کے لیے جا رہے ہیں بنا وجہ، بس گھومنے، بس ادھر ادھر ٹہلنے جا رہے ہیں، یعنی ضرورت سے تو باہر جا سکتے ہیں، اور ایسے بنا ضرورت کے فتنہ پھیل جائے اس سے روکا گیا۔ پھر اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، کیونکہ نبی کی بیویوں کے گھر میں بھی وہی نازل ہوتی تھی نا، اور رسول اللہ ان کو سناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد ہوں یا روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ خاص طور سے یہاں پر ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے الگ سے عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے، قرآن میں صرف مردوں کا ذکر تو آتا ہے بہت لیکن عورتوں کا نہیں، تو عورتوں کی تسلی کے لیے خاص طور سے عورتوں کا ذکر بھی کیا گیا، ورنہ حکم جو ہوتا ہے جو مردوں کے لیے ہوتا ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اگر وہ اسپیشل خاص طور سے کوٹ کر کے نہ کہا گیا ہو۔ اور یہ ساری صفات ہیں یہاں پر، جو جن کے اندر یہ ساری کوالٹی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی، تو ان کے لیے کیا ہے، شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، ذکر میں یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، ہر محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے ہر وقت مومن مرد اور مومن عورتوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، نہ کہ بیکار کی باتیں یا بیہودہ باتیں۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے گنجائش ہے، نہ کسی مومن عورتوں کے لیے گنجائش ہے کہ اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا، یعنی رسول اللہ نے جو بھی بات کہہ دی اللہ اور رسول اللہ نے اس کو ماننی ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، فوراً سنو اور فوراً اس کی اطاعت کرو۔ اور اے پیغمبر یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو۔ اب یہاں پر حضرت زید کا واقعہ، یہاں پر احسان کس کی بات ہو رہی ہے، حضرت زید کو پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح احسان کیا کہ ان کو رسول اللہ تعالیٰ کی خدمت تک پہنچا دیا، رسول اللہ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا دیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے اس سے منع کیا گیا، اور رسول اللہ نے ان کو خاص اپنے پاس رکھا تھا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، وہ بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ خاص احسان کیا تھا جس پر، تو یعنی حضرت زید پر۔ حضرت زید جو تھے ایک غلام تھے، اور حضرت زینب جو تھیں وہ وہاں آزاد خاتون تھیں، اور وہ جو ہیں ان کا حسب اور نسب بہت بڑا تھا، اور ان کے یہاں حسب نسب کا بہت احساس ہوتا تھا، تو حضرت زید کو اور حضرت زینب انہیں دونوں کو جب نکاح کا پیغام پہنچایا گیا تو خیر اس وقت وہ نکاح کے لیے راضی تو ہو گئے، لیکن بعد میں ان کے خیالات نہیں ملے، اور کیونکہ حضرت زید غلام تھے اور وہ آزاد تھیں حضرت زینب، تو ان کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں تھی، یعنی دونوں ہی تقوی کے لیول پر بہت بڑے تھے، لیکن دونوں کے دل نہیں مل رہے تھے، دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھا نہیں پا رہے تھے، حضرت زینب بھی نہیں نبھا پا رہی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ غلام ہیں، اور ان کے یہاں حسب نسب بہت زیادہ چلتا تھا، حضرت زید بھی جو ہیں وہ نہیں نبھا پا رہے تھے، بار بار رسول اللہ سے شکایت کرتے تھے، آ کر کیوں کرتے تھے رسول اللہ سے، کیونکہ ایک طرح سے باپ کی طرح رہتے تھے نا وہ رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح رکھتے تھے،
تو ظاہر ہے باپ سے پھر ہر بات ڈسکس کی جاتی ہے، تو رسول اللہ ان کو سمجھاتے تھے کہ نکاح میں رہو اور اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا، مسلسل رسول اللہ جو ہے ان کو سمجھاتے رہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ حضرت زید اور حضرت زینب دونوں میں نکاح نہیں چلے گا، دونوں میں ڈائیورس ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایک رسم توڑنی تھی کہ عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو بالکل سگا بیٹا مانا جاتا تھا، اور ان کی جو بیویاں ہوتی تھی ان کو بہو مانا جاتا تھا، سگی جیسے بہو ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رسم توڑنی تھی۔ ایک تو منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی بیٹا بنا دیا وہی بیٹا بنا دیا، اور اس کی جو بیوی ہوگی وہ جو ہے اصل بہو نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس رسم کو توڑنا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو نکاح کرانا تھا رسول اللہ کا حضرت زینب سے۔ تو لیکن پھر بھی رسول اللہ کو یہ لگتا تھا کہ دونوں کی بن جائے، دونوں کی بن جائے، کیونکہ رسول اللہ کو لگتا تھا اگر میرے سے نکاح ہو گیا تو اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا بھی اٹھے گا، لوگ طرح طرح کی باتیں بھی بنائیں گے۔ بہرحال الگ الگ دل میں خیال آنے لگے رسول اللہ کے۔ اب دونوں کے مزاج میں لیکن فرق تھا، دونوں کے مزاج نہیں مل رہے تھے، حضرت زینب اور حضرت زید کے۔ عادت بھی نہیں مل رہی تھی، مزاج بھی نہیں مل رہے تھے، لیکن تقوی کے لیول پر دونوں بہت آگے تھے۔ تو رسول اللہ نے ان سے کیا کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تنبیہ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈرو بلکہ کس سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اگر ہم کوئی رسم توڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے دہیج نہیں دوں گی، یا مجھے یہ رسم توڑنی ہے، یا مجھے یہ بدعتیں ختم کرنی ہے، مجھے برتھ ڈے نہیں بنانا، اور اس کے لیے رشتہ دار بھی کچھ کہیں گے، لوگ بھی کچھ کہیں گے، تو پھر اس وقت کیا یاد رکھیں کہ اللہ کا خوف دل میں رکھیں بجائے لوگوں کا، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، لوگ تو ویسے بھی خوش نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل تو ہو کر رہنا تھا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی ہوتے ہیں، دونوں میں صرف مزاج نہیں مل رہے ہوتے، دونوں میں آپس میں بنتی نہیں ہیں، اور دونوں جو ہیں ساتھ میں رہ نہیں پا رہے ہیں، تو ایسے میں کیا ہے کہ دل نہیں مل رہے دونوں کے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ ایک تو ساتھ تعلق، ایک تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ نبھاؤ، کہ نبھاؤ یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں بن رہا تو پھر طلاق لی جا سکتی ہے یا خلا لیا جا سکتا ہے، اگر کسی وجہ سے دونوں میں نہیں بن رہی یا دونوں کے دل نہیں مل رہے، تو یہ بھی اسلام کے اندر رخصت دے دی ہے۔ اور پھر اس یہاں پر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ سے کروا دیا تھا، اور آسمان پر ہی کرا دیا تھا، آسمانی دنیا میں ہی کرا دیا تھا، کیونکہ جب رسول اللہ نے یہ کہا نا حضرت زید کو، جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو رسول اللہ نے کہا کہ اب پیغام پہنچاؤ، یعنی یہ میسج پہنچاؤ حضرت زینب کے پاس کہ رسول اللہ یعنی رسول اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا، یعنی جب رسول اللہ نے میسج بھیجا حضرت زینب کو تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک میں استخارہ نہیں کر لوں گی، اور جب استخارہ کرنے لگی تو رسول اللہ کو وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ آپ کا نکاح ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا، تو رسول اللہ بغیر اجازت پھر اندر تشریف لے گئے۔ تو حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے وہ اس بات پر بڑا وہ کرتی تھی، ان کو رشک ہوتا تھا ایک طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتی تھی سب بیویوں سے رسول اللہ کی، کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کرایا ہے، یہ تھی بھی بہت الگ بات ان کی کہ ان کا نکاح آسمان پر ہوا تھا۔ آپ نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا ہو، یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا ہے جو پہلے سے گزر گئے، اور اللہ کا فیصلہ نفع طلا مقدر ہوتا ہے۔ پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔
یعنی رسول اللہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کی صرف بیٹیاں تھیں نا، تو یہاں پر کہہ دیا کہ رسول اللہ کے اب بیٹے نہیں ہیں کوئی۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ پھر سے دیکھیں یہاں پر پھر سے تسبیح کا میں زیادہ تر آپ کو کوٹ کرتی ہوں، تسبیح کا کہ کتنی زیادہ تاکید آئی ہے قرآن کے اندر، جو ہم معمولی سمجھتے ہیں تسبیح کو۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام تسبیح کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہو، یعنی دنیا کی ساری چیز سے محبوب ہیں یہ کلمے، اور ان کو جب کہا جائے۔ جو آدمی صبح شام، یعنی رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ تو اس کو کثرت سے پڑھا کریں، کم سے کم 100 بار تو صبح شام پڑھا کریں۔ وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے بھی، کس پر؟ رسول اللہ پر۔ تو یہ خوشخبری تھی مومنوں کے لیے بھی، اور اور جیسے کہ رحمت بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو رحمت بھیجتے ہیں خاص اپنے پاس سے رحمت، اور فرشتے بھی رسول اللہ کے لیے دعا کرتے تھے، اور خاص مومن بھی۔ اور مومن کی کیسے کہ مومن جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں، اور حالانکہ اس کا حکم آ جائے گا قرآن میں بھی، اور ہے قرآن میں کہ درود شریف ضرور پڑھنی چاہیے، دن میں کم سے کم 10 مرتبہ تو پڑھنی چاہیے۔ اور جو ایک بار درود پڑھ لیتا ہے اس کے 10 نیکیاں، جو اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جو رسول اللہ کے نام آنے پر رحمت نہیں بھیجتا، یعنی درود شریف نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، یعنی اس نے اپنے جنت کے راستے کو مشکل بنا دیا۔ اور جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اور کافر اور منافقوں کی یہ بات نہ مانو، اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ مت کرو، اور بھروسہ اللہ پر رکھو، اور اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے۔ یعنی ہوتی ہے نا کافروں کی طرف سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی پرواہ مت کرو، بھروسہ صرف کس پر کرو؟ اللہ تعالیٰ پر، بس اپنے کام کیے جاؤ اور نیکی کیے جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کرو، باقی سب معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اے ایمان والو، جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا ہو، پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو، تو ان کے ذمے کوئی عدت واجب نہیں جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی ہو، لہٰذا انہیں کچھ تحفہ دے دو اور انہیں خوبصورتی سے رخصت کر دو۔ یعنی کب کا حکم ہے یہ؟ چھونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہو۔ جیسے شادی کبھی ہوتا ہے نا کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوتی، ایک بالکل رخصت ہی نہیں ہوتی اور اس سے پہلے ہی ڈائیورس ہو جاتا ہے، ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے، یا کہیں دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں نکاح ہوتے، یا باہر سے نکاح ہو جاتا ہے اور پھر بنا چھوئے ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں عدت نہیں ہوگی، لیکن جب رخصت کرو اس لڑکی کو تو کچھ تحفہ دے دو، یہ سننا، یہ کہا گیا، یہ حکم آیا۔ اور اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال کر دیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہو، نیز اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہیں تمہارے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی ہے، نیز کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ کو نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو، بشرطے نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو تم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو آ گئی، اب وہ یعنی رسول اللہ کو بتا دیا گیا کہ آپ کس سے نکاح کر سکتے ہو، اس کے علاوہ اب آپ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب جو بیویاں ہیں آپ کی بس اب وہی بیویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ احکام جو ہے خاص رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ نے کیا کہا کہ اگر کوئی بنا مہر کے
آپ سے نکاح کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، عام مومنوں کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ رسول الگ ہوتے ہیں، ان کی عام مومنوں سے الگ ہیں، ان کی ذمہ داری الگ ہوتی ہیں اور بہت ہیوی ذمہ داری ہوتی ہے جو ان پر ڈالی جاتی ہے، اس لیے ان کے لیے کچھ رخصتیں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے نبی کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ ابھی جیسے ابھی آئے گا آگے کی آیت میں آ رہا ہے، ان بیویوں میں سے تم جس کی باری چاہو ملتوی کر دو، پوسٹ پون کر دو، یا جس کی باری چاہو یا جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، جن کو تم نے الگ کر دیا ہو ان میں سے اگر کسی کو واپس بلانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اب جیسے ساری بیویوں کے ساتھ انصاف کرنے کو کہا جاتا ہے نا، اگر جس نے 2 نکاح کیے، 3 نکاح کیے، 4 نکاح کیے تو برابر کا معاملہ کرنا ہوگا، تو بالکل برابر کا، ایک بیوی کے ساتھ ایک دن اور دوسری کے ساتھ دوسرے دن اس طرح رہنا ہوگا، سب کا ہر حق ادا کرنا ہوگا۔ لیکن رسول اللہ کو جو ہے رخصت دی گئی کہ رسول اللہ جو ہیں جس کی باری چاہے پوسٹ پون کر سکتے ہیں، تو لیکن پھر بھی رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس پر رسول اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے آخری ٹائم تک جو ہے سب بیویوں کے حق ادا کیے، اور آخری ٹائم میں وہ حضرت عائشہ کے گھر رہے تو باقی بیویوں کی اجازت سے رہے۔ اس طریقے سے اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور انہیں رنج نہیں ہوگا، اور تم انہیں جو بھی دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ علم اور حلم کا مالک ہے۔ نبی کی بیویوں کے لیے یہی اعزاز بہت بڑا تھا کہ وہ رسول کی بیوی تھیں، وہ امہات المومنین تھیں، ان کے لیے یہی بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ آپ سے کچھ نہیں کہیں گی، کہ جو بھی اگر آپ کریں گے، چاہے اگر، کیونکہ رسول کی ذمہ داری بہت تھی، بہت زیادہ، ان کو دین پھیلانا تھا، جنگوں میں جانا ہوتا تھا، بہت ذمہ داریاں ہوتی تھی، اور سارے کام کرنے ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی رسول اللہ کو۔ اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں، نہ جائز ہیں، اور کہ تم ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آؤ، چاہے ان کی خوبی تمہیں پسند آئی ہو، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہو تمہارے لیے حلال ہیں، اور اللہ جس چیز کی پوری نگرانی، ہر چیز کی پوری نگرانی رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ آیت جو ہے یہ تمام بیویاں جو تھیں ان کے لیے خوشخبری تھی، کیونکہ جب رسول اللہ نے یہ حکم سنایا تھا نا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول چاہتی ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے بہت بڑا اجر ہے، تو سب نے کیا کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، دنیا نہیں۔ تو اس کی خوشخبری، یعنی اس بات سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا کہ اب جو بیویاں آپ کے پاس ہیں بس ہیں، اب اس کے علاوہ اب اور کسی سے آپ نکاح نہیں کرو گے۔ اور اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں، اب کس کے لیے حکم آ رہا ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بنا اجازت داخل نہ ہو، سوائے یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، اور وہ اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دے دی جائے تو جاؤ، اور پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لے لو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھا کرو۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت تھی کہ رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، کچھ مسئلے بھی پوچھنے ہوتے تھے یا دعوت بھی ہوتی تھی، دعوت پر بلانا ہوتا تھا، تو رسول اللہ کے پاس جا کر محفل جما کر لمبے بیٹھ جاتے تھے، اور رسول اللہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ کا ٹائم بہت قیمتی تھا، رسول اللہ کا ٹائم، اور رسول اللہ یہ بات کہہ نہیں پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے تمام مومن مردوں کو حکم دے دیا کہ بنا مطلب جب اجازت دے دی جائے، یعنی جب کھانے پہ بلایا جائے تو آؤ، دعوت دے دی جائے تو آؤ، اور اگر کام پورا ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھار دعوت کیسے دی جاتی تھی، کوئی کام ہوتا تھا، کوئی میٹنگ ہوتی تھی تب بھی، تو ہو گیا کام تو جاؤ، کھانے کی تیاری میں مت بیٹھے رہو، انتظار میں مت بیٹھے رہو، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ رسول اللہ کا ٹائم بہت قیمتی تھا، رسول اللہ کی ذمہ داریاں بہت ہیوی تھیں ان کے اوپر۔ اور ایسے ہی ایک بار یہ بھی ہوا تھا کہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر جب ولیمے کا اہتمام کیا گیا تو بہت سے لوگ جو ہیں کھانے پر بلائے گئے، آئے بیٹھے، اور پھر بہت دیر تک، یعنی کھانا بھی کھا لیا، بہت دیر تک وہیں بیٹھے رہے، اور اس بات سے رسول اللہ کو بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ رسول اللہ کے لیے ہر وقت ہر لمحہ قیمتی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم کرتے ہو اس بات سے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔
یعنی یہ بھی حکم آ گیا کہ پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہے. اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو. یہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. چاہے تم کوئی بھی بات کرو، ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے. نبی کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنی عورتوں کے، نہ اپنی کنیزوں کے سامنے. اور اے خواتین، تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو اللہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے، یعنی ہر بات پر گواہ ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. یہ حکم آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ درود بھیجو، سلام. جی، تو اب یہاں پر دیکھیں حکم آ گیا کہ کس بات کا حکم آ گیا کہ درود بھیجنے کا اور سلام بھیجنے کا. سلام وہی ہوتا ہے جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی سلام بھیجنا ہوتا ہے. اور سلامتی اور درود بھیجنا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص اور دل سے، یعنی بالکل اخلاص کے ساتھ دل سے ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند کریں گے، اور اس کی 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف کریں گے. تو اتنا بڑا اجر ہوتا ہے صرف ایک بار درود بھیجنے کا. یعنی ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اگر میں ساری دعاؤں کی بجائے صرف درود شریف پڑھ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا. اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جا رہا ہو، یعنی میرا ذکر کیا جا رہا ہو، اور مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اس نے جنت کے راستے خطا کر دیے، یعنی جنت کا راستہ بھول گیا. تو درود جس طرح پڑھنا فائدہ مند ہے تو چھوڑنا بھی نقصان دہ ہے. اگر رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہو اور ہم نہ بولیں، ریپیٹ نہ کریں، پیچھے رحمت نہ بھیجیں اور من ہی من میں پڑھ لینا بھی کافی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یعنی اس نے جنت کے راستے کو بھلا دیا. تو اسی طرح درود بھیجنا ضروری ہے. تو یہاں پر حکم آ گیا کہ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو رسول اللہ پر، اور خود سلام بھی بھیجو. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اور ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا. یعنی رسول کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی اور عام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی. اے نبی، تم اپنی بیویوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو. اب یہاں پر دیکھیں سب کے لیے حکم آ گیا، مسلمان عورتوں کے لیے بھی، کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر سے جھکا لیا کریں. اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور ان کو ستایا نہیں جائے گا. یعنی اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی نہ جائیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی کچھ منافق مرد اور منافق عورتیں، منافق مرد ہی مومنوں کو چھیڑا کرتے تھے. اگر وہ باہر نکلتی تھیں تو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پردے کا حکم آ گیا کہ جب پردہ کیا جائے گا تو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر منافقوں کو سخت وعید سنائی گئی کہ تمہارا پھر نفاق ظاہر ہو جائے گا. اور اگر یہ وہ لوگ باز نہ آئیں جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو شہر میں افواہیں پھیلاتے ہیں، تو ہم ضرور ایسا کریں گے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے البتہ تھوڑے دن. یعنی ان کو پھر وارننگ دی گئی سخت کہ اگر اب تب بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو، اور جن میں وہ پھٹکارے ہوئے رہیں گے، پھر جہاں کہیں بھی ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا وہ معمول ہے جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا ہے جو پہلے گزر گئے ہیں، اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے. لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتا شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر دی. استغفر اللہ.
اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں نہ تو کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا دیا جائے گا، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا۔ یعنی صرف کاش کے الفاظ باقی رہ جائیں گے، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے دیجیے اور ان پر ایسی لعنت کر دیجیے جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ یعنی ایک دوسرے پر جو ہے الزام ڈالیں گے کہ اپنے لیڈر کو فالو کیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کسی پریشر میں آ کر پریشرائز ہو کر دوسروں کی بات مان لیتا ہے نا، حکم مان لیتا ہے کہ نہیں اگر میں نے نافرمانی کی تو کیا ہو جائے گا، میری جاب بھی جا سکتی ہے یا میرا مجھے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ نہیں، یہ سب بہانے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس وقت کیا رہے گا، کاش میں نے رسول اللہ کی بات مان لی ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا دجال کے علاوہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے امام ہیں۔ یعنی کچھ ایسے امام بھی ہیں جو جن کے پاس علم نہیں ہوگا، جو مس لیڈ کریں گے لوگوں کو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کو بھی بلائنڈلی فالو نہ کریں۔ کسی کے کوئی بھی لیڈر ہو، کتنا بھی لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہوں، لیکن اس کو بلائنڈلی فالو نہ کریں۔ یہ بالکل سوچ سمجھ کے کسی کے پیچھے چلیں کہ کون ہمیں کس راستے کی طرف لے جا رہا ہے، کہیں وہ قرآن سے ہٹ کر راستہ تو نہیں، سنتوں سے ہٹ کر راستہ تو نہیں۔ ایسا ہوا تو پھر اپنی ذمہ داری خود کی ہوگی۔ اے ایمان والو اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دیتا ہے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ سیدھی سچی بات کہا کرو، یعنی ہم جو ہے نا کہ کسی سے گھما پھرا کر بات کرنا اور اتنی سی بات کو اتنا لمبا کہہ دینا، بات کو بار بار ریپیٹ کرنا، یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ سیدھی سچی بات کہا کریں، سیدھی بات کرا کریں، بہت زیادہ گھما پھرا کر اور ایسے انداز میں نہیں کہ سامنے والا او بھی جائے کہ ہاں بھئی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو، جلدی سے بولو، اور یا پھر وہ سننا ہی نہ چاہ رہا اور چلا جائے۔ ٹھیک ہے، تو سیدھی سچی بات کہو۔ اور ہم نے یہ امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ امانت کا مطلب جو ہے احکام ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم اور نادان ہے۔ کون؟ انسان۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا، یعنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف دیکھے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ الحمدللہ، تو کتنی خوشخبری ہے نا یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ الحمدللہ، یہ سورہ مکمل ہوئی، سورہ سبا۔ یہ مکی سورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے اور مکمل طور پر باخبر۔ یعنی ہر تعریف کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ 5 صورتوں کے آغاز میں یعنی جو شروعات ہو رہی ہے ان کی الحمدللہ سے ہو رہی ہے، جن میں سے ایک سورہ سبا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ الحمدللہ، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر ہیں، اور ان کو بھی جو اس سے باہر نکلتی ہیں، اور ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں، یعنی آسمان سے جو بھی فیصلے اترتے ہیں، بارش کے فیصلے یا ہماری قسمت یا جو بھی چیزیں ہیں آسمان سے جو بھی اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور ان کو بھی جو اس میں چڑھتی ہیں، یعنی ہمارے اعمال ہو گئے، اور ہم روحیں ہو گئیں جن کی روح قبض کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جو بھی آسمان پر چڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اور وہی ہے جو بڑا مہربان اور بہت بخشنے والا ہے۔
ہمارے اعمال اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے اس کے لیے جو ہے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ جو ہیں جیسے صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں نا، اس کے اندر کلمات آتے ہیں، دعائیں آتی ہیں جو کہ اوپر اٹھتے ہیں، تو اس لیے ان کو پڑھتے رہنا چاہیے اور بہترین دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب کیا ہوتی ہیں، اوپر اٹھ چڑھتی ہیں، اوپر اٹھتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی، نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے نہ بڑی جو ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو انعام دے گا، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور اس کا راستہ یعنی اللہ کا راستہ جو وہ ہے دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے اور ہر تعریف کا مستحق بھی۔ یعنی اللہ کا راستہ کون سا ہے، یعنی اللہ کون ہے جو سب ہر کسی پر یعنی جس کی ملکیت اور جو زبردست ہیں اور تعریف کے لائق ہیں، جس کی ملکیت ہر کسی پر چھائی ہوئی ہے، یعنی اللہ کا راستہ وہ ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ سچ ہے، اور وہ کس کا راستہ دکھاتا ہے، وہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا، صرف اسی کو فالو کرو، قرآن اور حدیث کو۔ اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہو کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اس وقت تم ایک نئے سرے سے دوبارہ جنم لوگے، یعنی دوبارہ نئے جنم میں آؤ گے۔ رسول اللہ پر طنز کرتے تھے، تانا دیتے تھے، ایک دوسرے سے کیا کہتے تھے، ایک شخص ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اس کا پتہ بتائیں جو یہ کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس طرح کے طنز کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ پتہ نہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی طرح کا جنون لاحق ہو گیا، یعنی ایک دوسرے سے کافر باتیں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں پلرے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے موجود ہیں اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہتے تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور واقعہ یہ ہے ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کس کے معجزے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ داؤد علیہ السلام کے معجزے، کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، سوچیں ذرا کیسا نظارہ ہوگا، اور پہاڑ بھی باقاعدہ تسبیح کرتے تھے وہ، یہ معجزہ تھا ان کا، اور لوہے کو ان کے ہاتھوں پر نرم کر دیا تھا۔ نبوت بھی عطا ہوئی ان کو، بادشاہت بھی عطا ہوئی، بنی اسرائیل کی اصلاح کا کام ان کو دیا گیا، انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کرتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے۔ آپ پر جو ہے نعمتیں وسیع کر دی گئی تھی، یعنی خاص طور سے نعمتیں ہی نعمتیں ملی ہوئی تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اور آپ کے دل میں یعنی داؤد علیہ السلام کے دل میں لوہے کی زرہ بنانے کا جو اسکل ہوتی ہے نا، اس کو الہام کر دیا گیا تھا، ڈال دیا گیا تھا۔ انہیں جو ہے زبور عطا کی گئی تھی، بہت اچھی آواز دی گئی تھی، نیک کاموں میں لمبی عمر دینے کا فضل بھی ہوا، یعنی نیک کام کرتے تھے اور لمبی عمر بھی ان کو ملی، یہ زبردست چیزیں ان کو ملی، اور سلیمان علیہ السلام جیسے بیٹے ملے جن کی بادشاہت بھی بہت بڑی تھی۔ تو یہ خاص انعام تھا حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اور جو ان کا پیریڈ ہوتا ہے اس کو آئرن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی آئرن ان کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتا تھا، اور جو ڈیولپمنٹ آئرن کا ان کے ٹائم پر ہوا ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اور جو لوہے کی زرہ ان کے ٹائم پر بنائی گئی، یعنی جو وار میں آرم پیٹس پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں وار کے، وہ ان کے ٹائم پر بنائے گئے تھے، تو وہ جو ہیں اس سے پہلے ایسے نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں داؤد علیہ السلام سے، کہ
پوری پوری زرہیں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لینا، یعنی کڑیاں جب جوڑو بالکل ایکوریٹ جوڑو، اور تم سب لوگ نیک عمل کرو، تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا، اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا۔ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ یہ بڑا عجیب معجزہ ملا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کو، یعنی بڑا خاص تھا یہ بھی۔ ایک تو یہ کہ ہوائیں، جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا، کہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں، جہاں چاہتے تھے ہواؤں کو وہ موڑ دیتے تھے۔ اور پھر ان کو جو ہے جو ہوائیں، یعنی اتنا سفر ان کے لیے اتنا آسان کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہواؤں میں اتنی تیزی سے سفر کرتے تھے، 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ 1 دن میں کر لیتے تھے، 1 مہینے کا سفر صبح شام میں کر کے واپس آ جاتے تھے۔ اور تانبے کا چشمہ، آج تو تانبا سالڈ اس میں ہے نا، لیکن ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی، تانبے سے بہت بہت چیزیں بنائی گئیں، اور اس کو بہت یوز کیا گیا، بہت نئے ڈیولپمنٹ ہوئے تانبے سے۔ کس کے ٹائم پر؟ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پر۔ اور جنات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، یعنی جنات ان سے وہ جناتوں سے ہیوی ہیوی کام کراتے تھے، اور ہم نے ان پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اس میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آنکھ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے، یعنی سلیمان کے لیے، وہ جو چاہتے تھے بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے لگن، زمین میں جمی ہوئی دیگیں، یعنی یہ جو ہے نا اونچی اونچی عمارتیں، وہ بھی بناتے تھے جنات، تصویریں۔ اور تصویریں کا آتا ہے روایتوں میں کہ وہ تصویریں جو بناتے تھے، جیسے پیڑ پودوں کی، درختوں کی، اس طرح کی تصویریں بناتے تھے، کیونکہ تورات سے پتہ چلتا ہے کہ تصویریں بنانا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا، تو اس طرح کی تصویریں وہ بناتے تھے۔ اور بڑے بڑے لگن، اور زمین میں جمی ہوئی بڑی بڑی دیگیں، اور یعنی چھوٹی دیگیں نہیں ہوتی تھی وہ، بہت بڑی بڑی ہوتی تھی، اور اس کو عام انسان اٹھا نہیں پاتے تھے، کیونکہ وہ بہت لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ سب کون کرتا تھا؟ یہ سب جنات کرتے تھے ان کے حکم سے۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو، یعنی وہ تو پہلے ہی شکر گزار تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جن سے شکر ظاہر ہو، یعنی اگر نعمت ملے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نعمت ملے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور میرے بندوں میں سے کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی نے نہیں، بلکہ اس زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا، ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف سے بچ جاتے، یعنی جنات سے وہ کام لے رہے تھے اب، اور ہر وقت جو ہے سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا ایک جو روم تھا وہ ایسا تھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا، اور وہ وہاں پر بیٹھ کے سب کو واچ کیا کرتے تھے، سپرویژن کرتے تھے۔ اور لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا نا تو کام پورا نہیں ہوا تھا ابھی، اور اگر پتہ چل جاتا جنات کو تو وہ کام چھوڑ کر چلے جاتے، تو وہ جو ہے لکڑی کے سہارے کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وقت روح قبض کر لی، اور وہ گرے نہیں تھے۔ جب کام پورا ہو گیا جنات کا تو، اور جب وہ یعنی سلیمان علیہ السلام کو جنات دیکھتے نا تو یہ لگتا ان کو کہ نہیں، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت واچ کر رہے ہیں ہمیں، فٹافٹ ڈرتے تھے ان سے، سلیمان علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے جنات۔ تو دیکھتے تھے کہ اچھا ہمیں دیکھ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر، تو وہ جو ہے کام کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب کام پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو جب ظاہر کرنا تھا تو پھر ان کی جو لاٹھی تھی، عصا تھی، اس پہ دیمک لگ گئی، اور اس سے وہ کیا ہے گر پڑے، اور پھر پتہ چل گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے، اب قوم سبا کا ذکر ہے یہاں پر، یہ وہی قوم سبا ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا تھا نا، بلقیس، جس میں جو ملکہ تھی، جو کوئین تھی، تو جو اس پر کر رہی تھی حکومت، ان کا ذکر ہے کہ قوم سبا بہت زیادہ ڈیولپڈ قوم تھی، تو وہاں بہت طرح طرح کے باغات تھے، ان کی اسپیشلٹی کہا جاتا تھا، دال چینی کے بھی کچھ باغ تھے اس میں، تو ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی ان کے علاقوں میں سے، اور بڑے بڑے ڈیمز انہوں نے بنا رکھے تھے، پانی کا انتظام بہت اچھا کر رکھا تھا، ہر چیز ترقی ہی ترقی تھی، سفر ان کے لیے اتنا آسان تھا کہ جگہ جگہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
گاؤں بسا رکھے تھے، لمبے سفر کو بھی وہ آسانی سے طے کر لیتے تھے، بیچ میں رک رک کر کھا پی کر، یعنی اگر سفر بھی ہمارے لیے آرام سے طے ہو جائے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نعمتیں دی تھی۔ تو پھر اسی کا ذکر ہے، حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے دو سلسلے تھے۔ اپنے پروردگار کا دیوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو۔ ایک تو شہر بہترین اور دوسرے پروردگار بخشنے والا، یعنی بہت اچھا شہر تھا وہ۔ پھر بھی انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں طرف کے باغوں کو ایسا دو باغوں میں بدل دیا جو بد مزہ پھلوں اور چھاؤں دار درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھا۔ یعنی سب ان کا اجڑ گیا اور بالکل اجڑ کے رہ گیا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنی شروع کر دی تو ان پر عذاب آ گیا۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن پہ ہم نے برکتیں نازل کی تھی ایسی بستیاں بسا رکھی تھی۔ اچھا، یہ سزا، اچھا ان کو یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی تھی کہ انہوں نے ناشکری کی۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس آیت نمبر 17 میں کہ اللہ تعالیٰ نے سزا ان کو کیوں دی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں، بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ یعنی جب نعمت مل جاتی ہے اور انسان ناشکری کرتا ہے تو وہ نعمت چھن جاتی ہے، اس لیے خاص طور میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ خاص طور سے لیڈیز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتی، یعنی شوہروں کی جو ہے شوہروں کی شکر گزار نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شوہر دیے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہر کام آسان کر دیا ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ اگر جو شوہروں کی شکر گزار نہیں ہوتی پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ جو بھی نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے گھر ملے تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگانے چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، دوسروں کو اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھی، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن ہوں امن اور امان کے ساتھ سفر کرو۔ یعنی یہ بھی ان کو ملا ہوا تھا، سفر آرام سے کرو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے، اور یوں انہوں نے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تیتر بیتر کر دیا۔ یعنی اور جگہ مانگی انہوں نے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور بہت کچھ دیجیے، اللہ تعالیٰ اور لمبے لمبے ہمارے یعنی اور نعمتیں ہمیں مل جائیں۔ اس طرح انہوں نے کیا کیا، اپنے لیے اپنے لیے انہوں نے ستم ڈھایا۔ یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کا خوگر ہو، یعنی جو صبر کرتا ہو اور شکر کرتا ہو۔ اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، چنانچہ یہ اس کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس نے مطلب ابلیس نے کہا تھا نا کہ شیطان نے کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکائے گا اور جو ہے وہ ان کو سیدھے راستے سے، حق راستے سے ہٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، واقعی اس نے اپنا خیال درست کر لیا۔ ان کے لیے بھی آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو ورگلا دوں گا، بہکا دوں گا، اور سورہ ابراہیم میں بھی گزر چکا کہ اس نے کیا کہا تھا، میں ان سب کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، شیطان نے ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، واقعی اس کا خیال جو تھا وہ درست ہوا اور وہ سب شیطان کے پیچھے چل دیے۔ شیطان کیسے ورگلاتا ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں، شیطان نے ان پر نہ تو تلواریں لہرائیں نہ لاٹھی برسائیں، صرف ان سے وعدے کیے تھے اور ان کو آرزویں دلائی تھی، تو وہ دھوکے میں پڑ گئے، یعنی امیجینیشن سے۔ اور ابلیس کو ان پر تو تسلط نہیں تھا، اور ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، اور تمہارا پروردگار ہرگز یعنی ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی ابلیس کو کیوں اختیار ملا ہوا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، انسان کو دیکھیں کون کتنا یقین کرتا ہے۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہو
پکارو ان کو جنہیں تم نے خدا کا شریک مانا تھا۔ وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، نہ ان کو آسمان اور زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کے مددگار ہیں، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کارآمد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دے دی ہو۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں حق بات ارشاد فرمائی اور وہ بڑا بڑا عالیشان ہے۔ کہو کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ کہو وہ اللہ ہے، اور ہم ہوں یا تم، یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہو ہم نے جو جرم کیا ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا، اور جو تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ کہو ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، اور وہی ہے خوب فیصلہ کرنے والا اور مکمل علم کا مالک۔ کہہ دو ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہیں جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کریں، لیکن اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں رہے، اور تم سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو تمہارے لیے ایک ایسے دن کا میعاد مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر بھی نہ تو پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نہ تو اس قرآن پر کبھی ایمان لائیں گے اور نہ ان آسمانی کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ یعنی مشرکین کہتے تھے دھڑلے سے کہ ہم نہیں مان لانے والے اور ہم نہیں ماننے والے۔ اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ایک دوسرے پر بات ٹال رہے ہوں گے، اور یعنی ایک دوسرے پر ڈالیں گے بات۔ اور جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے۔ یعنی اپنے بڑوں سے کہیں گے، جس کو فالو کرتے نا لوگ بڑا سمجھ کر، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں، بڑا صحیح راستہ ہوگا۔ یعنی جس کو بھی پیچھے پیچھے چل کر جس کو بھی فالو کیا تو کیا کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے کمزور لوگ تو ہم ضرور اللہ کے راستے پر ہوتے۔ جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ یہی بات شیطان کہے گا، شیطان بھی خطبہ دے گا نا وہاں پر جو پہلے گزر چکا، کہ میں تو بری ہوں تم سے، تم نے جو میں تو صرف وسوسے ڈالتا تھا، دل میں خیال ڈالتا تھا اور تم کر لیتے تھے، اب اپنے آپ کو برا کہو مجھے برا مت کہو۔ اسی طرح بڑے لوگ کہیں گے چھوٹے لوگوں سے کہ ہمیں کیوں فالو کرتے تھے، ہم نے کہا تھا، ہم نے کیا زبردستی فالو کروایا تھا؟ اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے نہیں، یہ تمہاری رات دن کی مکاریاں ہی تھیں جس نے ہمیں روکے رکھا تھا جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں، اور یہ سب جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے، اور جن جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا ہم ان سب کے گلوں میں توک ڈال دیں گے، اور ان کو کسی اور بات کا نہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا تھا جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی ہر رسول کو جھٹلا دیا، کیا کہا؟ ہم نہیں مان رہے، ہم تو انکار کرتے ہیں آپ کا۔ اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں۔ یعنی جو بڑے لوگ تھے اور مالدار لوگ ہوں گے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، ہمیں عذاب کبھی نہیں آئے گا، یعنی ہمیں نہیں آنے والا عذاب۔ کہہ دو، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، کہہ دو میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، یعنی جانتے ہی نہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں نا رزق کم ہونے سے، ایمان لے آئے، نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو ہمارا رزق کم ہو جائے گا، ہماری جاب چلی جائیں گی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے قارون نے سمجھا تھا، قارون جو ہے اتنا مال اسے دیا تو کیا سمجھتا تھا مجھ پہ قیامت آنے والی نہیں ہے، برے دن نہیں آنے والے، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا اسے۔ اور نہ تمہارے مال تمہیں اللہ کا قرب عطا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے ہوں گے۔ اور جو ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناکام بنائیں تو ان کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔
کہہ دو میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اس کی جگہ اور چیزیں دے دیتا ہے، وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی یہاں پر پھر سے تکرار آ گئی، یعنی پھر سے رزق، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ مکمل اللہ تعالیٰ سے، مکمل یقین رزق کے معاملے میں کس سے کرنا چاہیے؟ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ڈرنا نہیں چاہیے نمازیں پڑھتے ہوئے، ڈرنا نہیں چاہیے زکوٰۃ دیتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کے کام کرتے ہوئے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا، ہمارے باس دیکھ لیں گے تو کیا سوچیں گے، یہ بہانہ نہیں ہے۔ یا کالج میں لڑکیاں سوچیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہمیں کالج سے نکال دیا جائے گا، یا ہمارا لیکچر چھوٹ جائے گا، یا جو ہے ہمیں پڑھنے نہیں دی جائے گی، یا جو بھی ہے۔ تو یہ سب باتیں نہ سوچیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرسٹ نمبر پر آتا ہے، فرسٹ نمبر پر، فرسٹ پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور نماز تو بہت زیادہ ہم چھوڑتے ہیں، اس لیے میں خاص طور سے نمازوں کا کہتی ہوں۔ ہم بہت زیادہ، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم جمع کر لیں گے یا ہم قضا پڑھ لیں گے گھر جا کر اور ہمارا کام پورا نہیں، اس کا حساب دینا ہوگا۔ نماز اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، اور اگر نماز جمع بھی ہوتی ہے نا تو وہ کب جمع ہوتی ہے؟ ٹائم پر ہی جمع ہوتی ہے نماز، ہے نا؟ تو جمع کے اگر آپ نے ابھی اس وقت ٹائم نہیں ہے جمع کیسے ہوتی ہے نماز اس کا ڈسکس کرنے کا، لیکن نماز اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں۔ دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر انہی کے قائد تھے، یعنی جنات کو فالو کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس میں کہ وہ جنات کو ہی فالو کرتے تھے۔ لہٰذا آج تم میں سے کوئی نہ تو کسی کو فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان سے ہم کہیں گے آگ کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اور جب ہماری آیتیں مکمل وضاحت کی حامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مکمل یعنی کلیئر ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر، ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ شخص بس چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان معبودوں سے الگ کر دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں، ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے اس بارے میں یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، حالانکہ ہم نے انہیں پہلے نہ تو ایسی کتاب دی تھی جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہو، اور نہ اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نبی بھیجا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ یہ عرب کے مشرکین تو اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا، پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا، تو دیکھ لو میری دی ہوئی سزا کیسی سخت تھی۔ یعنی عرب والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو اتنا سامان آیا بھی نہیں جتنا پہلے لوگوں کے پاس آیا تھا، 10واں حصہ بھی نہیں ملا تمہیں تو ڈیولپمنٹ کا اتنا، انہوں نے جھٹلایا، میں نے سب کو عذاب میں لے لیا، تو تمہیں عذاب میں لینا کوئی مشکل بات نہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم چاہو تو مل کر دو مل کر یا چاہے اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ کے خاطر اٹھ کھڑے ہو، پھر انصاف سے سوچو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ یعنی اگر انسان تسلی سے سوچے، ڈیپ تھنکنگ، اکیلا، کراؤڈ سے دور سوچے، گہرائی میں سوچے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ قرآن سچا ہے، یہ کتاب سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہو میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہوتی تو وہ تمہاری ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ کہہ دو میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے اور وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو حق آ چکا اور باطل میں کچھ نہ کچھ شروع کرنے کا دم، اور باطل میں نہ تو کچھ شروع کرنے کا دم ہے اور نہ دوبارہ کرنے کا۔ یعنی باطل مطلب جھوٹ نہ تو شروع ہوتا اور نہ تو وہ دوبارہ ہوتا، یعنی جھوٹ میں کوئی بھی کام کرنے، یعنی جو جھوٹ جو ہے یعنی شریک جو بناتے ہیں لوگ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تو پیدا کر سکتے پہلی بار نہ دوبارہ۔
کہہ دو حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ تو کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا. کہہ دو اگر میں راستے سے بھٹکا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھی کو ہوگا، اور اگر میں نے سیدھا راستہ اپنا لیا تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرے رب نے مجھ پر نازل کی. وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور وہ ہر ایک کے قریب ہے. اے پیغمبر، تمہیں ان کے حالات عجیب نظر آئیں گے. اگر تم وہ منظر دیکھو جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا. یعنی جب عذاب آئے گا ایک دم پکڑ لیا جائے گا، اور وہ اس وقت کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے، اور جبکہ انہوں نے پہلے اس کا انکار کر دیا تھا اور دور دور سے اٹکل پچھو کے تیر پھینکا کرتے تھے، یعنی خیالی باتیں بناتے تھے. اور اس وقت جب جس ایمان کی آرزویں کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی، جیسا کہ ان جیسے لوگ ان سے پہلے گزرے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. یعنی جب عذاب آئے گا یا موت کا وقت آئے گا اس وقت کیا کہیں گے لوگ؟ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب کوئی فائدہ نہیں ایمان لانے کا، بہت دور نکل گئے وہ اس سے. تو اس لیے قیامت آنے سے پہلے، ہماری موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اپنے تک بھی نہیں رکھنا، دوسرے تک پہنچانا ہے، عام کرنا ہے اس کو، تاکہ ہمارے اوپر سے جو دنیا میں بھی عذاب ہیں وہ بھی ہٹیں اور آخرت کے بھی جو بھی عذاب ہیں وہ بھی ہٹیں. الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی. سورہ فاطر. فاطر کہتے ہیں پیدا کرنے کو، پیدا کرنے والا. فاطر فاعل ہے، پیدا کرنے والا. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. یہ مکی سورہ ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں الحمدللہ، کہاں سے شروع ہے یہ؟ الحمدللہ سے. تمام تعریف اللہ کی ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا جو دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، اور وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یعنی فرشتے ہم نے نہیں دیکھے لیکن ان کی ڈسکرپشن ہمیں بتا دی گئی، ان کے بارے میں بتا دیا گیا. جیسے کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے. رسول اللہ نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے جس سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. سبحان اللہ، پتہ نہیں کیسے ہوں گے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے. قیامت کے دن سب نظر آ جائے گا، جنت میں سب نظر آ جائے گا. ان کے پروں میں طاقت بھی ہوتی ہے، اور جیسے پرندے کے تو ہلکے پھلکے سے فیدر ہوتے ہیں نا، لیکن فرشتوں کے بہت بڑے اور بہت مضبوط، یعنی پورے افق پر چھائے ہوئے اتنے بڑے ہوتے ہیں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الگ الگ ہیں سب کے پر، سب کے اندازے ہم کر نہیں سکتے. اور جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں جو اسے روک سکے، اور جس کے لیے روک لے تو کوئی نہیں اس کے بعد اسے چھڑا سکے. وہی ہے جو زبردست حکمت والا ہے. اے لوگو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی. یعنی اب لوگوں سے کہا جا رہا ہے اللہ کی دیوی نعمتوں کو یاد کرو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو، اور اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں؟ پھر آخر تم کہاں اوندھے منہ جا رہے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، اور تمام ملاقات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تمام معاملات، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سب کس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟ ہمارے عمل، ہمارے سارے کام سب اللہ تعالیٰ کی طرف. اے لوگو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز بھی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے معاملے میں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے. یہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے نا. دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہے کہ شیطان ہمیں ہماری خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور جب نعمتیں مل جاتی ہیں اس کو پا کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گی، کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. تو یہ دھوکے باز ہے اور یہ دھوکا ہے اور جو شیطان ڈالتا ہے. یقین جانو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو. وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ دوزخ کے باسی بن جائیں. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے.
بھلا بتاؤ جس شخص کی نظروں میں اس کی بد عملی کو ہی خوشنما بنا دیا گیا، جس کی بنا پر وہ اس بد عملی کو اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ اس آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ یعنی نیک آدمی کی طرح وہ انسان کیسا ہو سکتا ہے جس کو شیطان نے ٹریپ کر لیا ہو؟ شیطان کیسے ٹریپ کرتا ہے؟ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، جیسے مان لو میں برتھ ڈے بنا رہی ہوں، مجھے بڑا اچھا لگے گا برتھ ڈے بنانا، اور مجھے اس میں برائی بھی نہیں نظر آئے گی کوئی، ہے نا، اور وہ شیطان خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اس کو۔ مجھے لگے گا کہ اس میں کیا برائی ہے برتھ ڈے بنانے میں، چلو میں برتھ ڈے پہ لوگوں کو کھانا ہی کھلا دیتی ہوں۔ برتھ ڈے کسی بھی طرح بنا ہے، یا میں دین کی مجلس کر لیتی ہوں، یا کچھ کام کر دیتی ہوں، نیک کام کر لیتی ہوں، تو وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے جس کام سے ہمیں روکا گیا ہوتا ہے، یا دنیا کی کوئی ایسے کام ہوتے ہیں، وہ شیطان خوشنما بنا دیتا ہے اور ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ٹھیک راستے پر پہنچا دیتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل بند ہو جاتے ہیں، جب ہمیں کوئی ہدایت کی باتیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، ایسا نہ ہو کہ ان کافروں پر افسوس کے مارے تمہاری جان ہی جاتی رہے۔ یقین رکھو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم انہیں ہکا کر ایک ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں جو قحط سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر ہم اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی دیتے ہیں۔ بس اسی طرح انسانوں کی بھی دوسری زندگی ہوگی۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے، اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ پاکیزہ کلمہ سے مراد ایمان کا کلمہ، جس کے ذریعے انسان جو ہے ایمان قبول کرتا ہے، یعنی پاکیزہ کلمہ اچھی باتیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات، ذکر، یہ پاکیزہ کلمے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتے ہیں، یعنی صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتے ہیں۔ یعنی ہم نیک عمل کرتے ہیں، یعنی خالی باتیں بھی کافی نہیں ہوتی جب تک عمل نہ ہو، عمل اوپر لے جاتی ہے ہمارے پاکیزہ کلموں کو بھی۔ یہ بات کس سے پتہ چل رہی ہے؟ قرآن سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اس میں کیا ہے؟ ہمارے عمل بھی ہیں، یعنی ہمیں صبر کرنا ہوگا اپنے عمل پر، اور نماز بھی ہے یعنی کلمہ بھی ہے۔ تو کلمہ اور ساتھ ساتھ میں نیک عمل دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں، تب وہ اوپر اٹھتے ہیں۔ اور جو لوگ بری بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان کی مکاری ہے جو انہیں ملیامیٹ کر دے گی۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا۔ کسی مادہ کو جو کوئی حمل ہوتا ہے، یعنی کوئی اگر پریگننٹ ہوتی ہے لیڈی، اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور کسی عمر رسیدہ کو جتنی عمر دی جاتی ہے، اس کی عمر میں جو کوئی کمی ہوتی ہے وہ سب ایک کتاب میں درج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور دو دریا برابر نہیں ہوتے، ایک ایسا میٹھا کہ اس سے پیاس بجھتی ہے جو پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا بالکل کڑوا اور نمکین۔ اور ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتے ہیں، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس دریا میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی ایک پانی دیکھیں، ایک میں جو ہے کڑوا پانی، میٹھا پانی، لیکن مچھلیاں دونوں کی ایک جیسی ہے نا، جو جس سے انسان کھاتے ہیں، زیورات اس سے نکلتے ہیں ایک جیسے، ہے نا، تو وہ جو جولری نکالتے ہیں سمندر سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، اس میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مقرر مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کریں گے، ریجیکٹ کر دیں گے شرک، خود کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا یہ ہمارا شرک کرتے تھے، یا ہماری پوجا کرتے تھے۔ اور جس ذات کو تمام باتوں کی مکمل خبر ہے، اس کے برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں صحیح بات بتائے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔
اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے. یعنی ہم اتنے نافرمان ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہمیں ہٹا دے اور ہماری جگہ کس کو لے آئیں؟ نئی مخلوق لے آئیں. یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یعنی کوئی جان، نفس کی بات ہو رہی ہے. اور جس کسی پر بوجھ لدا ہوا ہو وہ اگر کسی اور کو اس کے اٹھانے کی دعوت دے گا بھی تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، چاہے وہ جسے بوجھ اٹھانے کی دعوت دی گئی ہو کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا. اپنے گناہ ہر کوئی اپنے آپ اٹھائے گا. کوئی قریب رشتہ دار، کوئی ماں باپ، کوئی بہن، کوئی نہیں ہے جو کسی اور کے گناہ اپنے سر لے لے. اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہوں، اور جنہوں نے نماز قائم کی ہو. اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور آخرکار سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اچھا، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ باپ اور ماں اپنے بیٹوں کو ملیں گے تو کہیں گے بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر پر لے لو. وہ کہے گا میں ایسا نہیں کر سکتا، جو گناہ میرے اوپر ہیں وہ مجھے وہی کافی ہیں. تو اگر اولاد وہی کام، یعنی اب دیکھیں اگر مان لیجیے اگر اولاد نیک ہو تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس اولاد کی وجہ سے درجات بلند ہو جائیں گے. اگر اولاد کو ہم نیکیوں کا حکم دیں، قرآن کے اللہ تعالیٰ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا ہی قرآن کے اکارڈنگ ان کی پرورش کریں تو کیا ہوگا؟ وہی اولاد فائدہ دے گی، ورنہ وہی اولاد جو ہے ہمیں منع کر دے گی قیامت کے دن بھی. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. یہ مثالیں اللہ کیوں دیتے ہیں کمپیئر کرنے کی؟ یعنی کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا؟ قرآن کے اکارڈنگ چلنے والا اور وداؤٹ قرآن چلنے والا دونوں ایکول نہیں ہو سکتے. جس کے پاس قرآن کا علم ہو، قرآن کے اکارڈنگ زندگی گزارتا ہو، اس کی زندگی الگ ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی. قرآن اپنی زندگی سے ہٹا دیا تو اس کا مطلب ہم نے سب کچھ اپنا برباد کر دیا. اور نہ ہی اندھیرے اور نہ ہی روشنی برابر ہو سکتے ہیں، نہ سایہ اور نہ دھوپ، نہ زندہ لوگ نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں. تو اللہ جس کو چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے، اور تم اس کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو اور خبردار کرو، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو جو کافر ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، صحیفے لے کر، روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے. پھر جن لوگوں نے انکار کی روش اپنائی، یعنی جن لوگوں نے انکار کیا، میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا. اب دیکھو میری سزا کیسی ہولناک تھی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل اگا دیے، اور پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں، اور کالے اور سیاہ بھی. یعنی اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کو بھی دیکھو، کہ پہاڑ بھی کتنے طریقے کے ہیں، کہ اس پہ بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرو، شکر گزار ہو جاؤ. اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں سے بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. یعنی کائنات کی عجیب اور غریب نشانیاں دیکھتے ہیں لوگ، وہ دیکھتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، اور پھر دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کائنات کے ڈفرینسز، اتنی ویرائٹیز دیکھنی چاہیے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زبردست بخشنے والے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی. یعنی یہ اس کو بزنس کہا اللہ تعالیٰ نے. کیسی بزنس، کیسے تجارت کہ کبھی نقصان نہیں ہوگا اس میں، تاکہ اللہ ان کو پورے اجر دے دے اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے. اور اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی پہلی کتابوں کو سچ بتاتی ہے. یقیناً اللہ اپنے بندوں میں سے پوری طرح، اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے.
پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھے جاتے ہیں، اور یہ ہے اللہ کا بہت بڑا فضل۔ یعنی ہر کسی کے درجے الگ ہیں، کوئی تو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی جو ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، ہے نا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اتنی زیادہ مطلب نیکیوں میں اتنی زیادہ ہرس ہوتی ہے کہ فوراً ان کو کیا لگتا ہے، بس فوراً ہم کر لیں نیک کام، سارے کے سارے ہم کر لیں نیک کام۔ ایسے ہی لوگ ہیں، تو ہمیں ایسے ہی بننا ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، سابقون بخیرات، یعنی فوراً سنا اور فوراً عمل کر لیا، دوڑے دوڑے پھر رہے ہوں نیکی کے لیے، ان کو کہتے ہیں سابقون بالخیرات۔ ہمیشہ بسنے کے باغات، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہمیشہ بسنے کے لیے باغات ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں سے سجایا جائے گا، اور ان کا لباس وہاں پر ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ دنیا میں کتنے غم ہوتے ہیں نا ہمیں، کبھی بچوں کا غم، کبھی بچے جب ہو جاتے ہیں ان کی پرورش کا غم، پھر تھوڑے سے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کے ایڈمیشن کا غم، ان کے اسکولز کا غم، ان کی کالجز کا، یعنی ہر وقت ایک نئی ٹینشن سر پہ سوار رہتی ہے دنیا میں۔ لیکن آخرت اور جنت ہر ٹینشن اس سے دور، ہر غموں سے دور، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا، یعنی نیک لوگ کیا کہیں گے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ کے گھر میں لا اتارا، جس میں نہ ہمیں کوئی تکلیف چھو کر گزرے گی اور نہ کبھی کوئی تھکن پیش آئے گی۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا، نہ وہ مریں گے، نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، ہر ناشکرے کافر کے لیے ایسی ہی سزا ہے۔ یعنی جہنم جو ہے کتنی سخت ہے کہ وہاں پر جو ہے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا لوگوں کا، اتنی سخت چیز ہے جہنم۔ اور یعنی اب دیکھیں نا کہ لوگوں کے غم یہاں پر جیسے پیچھے ہوا، صحابہ کرام کے غم کیا آتے تھے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم میں گرنے کا غم، کہ کہیں پل صراط سے پھسل کر نہ گر جائیں، یہ غم ستاتا تھا صحابہ کرام کو، اور ہمیں دنیا میں کون کون سے غم ستاتے ہیں۔ بہرحال جنت ہر غم سے دور ہوگی، اور جہنم میں ہر طرح کی ٹینشنز ہوں گی، ہر طرح کی ٹینشن، اور جہنم ملے گی کس کو، جو جو شکر گزار نہیں ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی ناشکرے ہوں گے، ان کے لیے، یعنی ناشکرے بندے کو ہی کیا ہے، جہنم کی سزا دی جائے گی، اور جہاں نہ تو موت آئے گی نہ زندگی، اور اس دوزخ میں چیخ اور پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ کر نیک عمل کریں۔ ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا تو وہ سمجھ لیتا۔ یعنی اب دیکھیں نا کتنی ڈرانے والی آیت ہے نا یہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اتنی لمبی عمر ملی تھی، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال تک کی، اگر تمہیں سوچنا سمجھنا ہوتا نا اسی میں سمجھ لیتے، اگر 60 سال 100 سال بھی نہیں سمجھے تو ابھی بھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی لمبی عمر ملی تھی نا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہیں اس لمبی عمر کو ویسٹ کر رہے ہیں، ہر لمحہ ویسٹ ہو رہا ہے، گناہ میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرا لمحہ لمحہ یوٹیلائز ہو، اور میرا لمحہ لمحہ آپ کے کاموں میں نکلے، تاکہ جنت ملے، جنت الفردوس کے بالا خانے ملے۔ دنیا کے کام بھی ہمیں کرنے ہیں لیکن فرما برداری کے ساتھ، کالجز بھی جانا ہے، ہمیں پڑھنا بھی ہے، ہمیں ترقی بھی کرنی ہے، ہمیں دنیا میں بھی آگے بڑھنا ہے اور ہمیں آخرت میں بھی آگے بڑھنا ہے، دین کے معاملے میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی ایک کو لے کر چلیں، دونوں کو، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم ایک کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک کو پکڑ لیتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں، پڑھے لکھے صحابہ کرام تھے، دنیا بھی ساتھ لے کر چلتے تھے اور آخرت بھی۔ صحابیات کی اگر آپ لائف دیکھیں گے، صحابیات کی لائف دیکھیے گا، صحاباؤں کی لائف دیکھیے گا کیسی تھی، اور ہماری دیکھیں کیسی ہے۔ ہم ایک ہی طرف جھک کر رہ جاتے ہیں، یا تو دنیا ہی چاہیے، بس دنیا، آخرت بھلا دی، یا پھر دنیا میں بالکل ایسے ہو گئے کہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گئے، سب کچھ، کسی سے پرواہ ہی نہیں، اور بس اپنی عبادتوں میں لگ گئے۔ نہیں ہے، دین ویسا ہے جیسے رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، جیسے رسول اللہ نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ پھر یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی
سوچنا سمجھنا ہوتا تو اسی میں سوچ لیتے، اور تمہارے پر پاس پر خبردار کرنے والا آیا بھی تھا۔ اب مزہ چکھو، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک یعنی دروگا، آپ کو پتا ہے نا جہنم کا جو گیٹ کیپر ہے، واچ مین جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو دروگا ہے، جس کو وہ کیا اس کا نام مالک ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے، جہنمی لوگ مالک یعنی اس کو پکاریں گے اور پکارتے جائیں گے، اور وہ انہیں 40 سال تک جواب نہیں دے گا، جیسے پہلے بھی گزر چکا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، یا مالک یا مالک، لیکن وہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ 40 سال کے بعد جب وہ بولے گا تو کیا کہے گا، تم ادھر ہی رہنے والے ہو، مت چیخو چلاؤ، یہیں رہو گے، کوئی فائدہ نہیں بلانے کا۔ پھر وہ کیا کریں گے، جہنمی لوگ اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم اس طرح دوبارہ نہیں کریں گے، یعنی ہم جو ہے اگر دوبارہ کریں تو ظالموں میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت تک جواب نہیں دیں گے جتنی دنیا میں ان کی زندگی ہوتی تھی، اور پھر جب اس کے بعد فرمائیں گے، یعنی جب جواب دیں گے لمبے ٹائم بعد، تو کیا کہیں گے کہ اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور میرے سے کوئی بات مت کرو۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے اور کہ کچھ بننے والا نہیں۔ اس لیے کتنا ہی ضروری ہے کہ انسان خود بھی ناشکری سے بچے، کفر سے بچے، دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرے، کیونکہ جہنم کا عذاب کیا ہے ہی غموں سے بھرا ہوا، بہت سخت۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا۔ اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کے کفر اور خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ اے پیغمبر ان سے کہو، بھلا بتاؤ، تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کو پوجا کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ پیدا کیا، یا آسمان کی پیدائش میں ان کی کون سی شرکت ہے، یا پھر ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جس کی کسی واضح ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کی یقین دہانی کرتے آئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، دھوکا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں۔ دھوکا جو ہے وہ کبھی بھی، دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا مکر اور دھوکا آگ میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دھوکا دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے، اور اگر وہ ٹل جائیں گے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار، بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے پہلے بڑے زوردار قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ حق کے راستے سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ اس لیے انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری بری چالیں چلنی شروع کر دی تھی، حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں، خود اپنے چلنے والوں کو ہی گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے انتظار میں ہیں کہ جس میں پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ راستوں کو، اور نہ ہی تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فکس کر دیا وہ کر دیا۔ اور کیا لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، جبکہ وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمان یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، یعنی بے بس کر سکے۔ بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کی ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ فوراً گناہ میں پکڑ لیتے تو زمین پر کوئی نہیں بچتا، لیکن وہ ایک مقرر مدت کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آئے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی، سورہ یاسین۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے۔
لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، لیکن یہ صحیح روایتوں سے ابھی پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو پڑھنا بھی جو ہے وہ بہت برکتوں والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرواتا ہے۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم۔ اب یہاں پر کس سے ہو رہی ہے بات شروع؟ حکمت بھرے قرآن کی۔ تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے تھے، جھٹلا دیتے تھے کہ نہیں، آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ رسولوں میں سے ہی ہیں، بالکل سیدھے راستے پر۔ اور یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جو زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہے؟ جو زبردست رحم کرنے والے کی طرف سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن نازل کیا، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی رسول اللہ جو ہے کافی ٹائم بعد آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو بہت لمبا گیپ ہو گیا تھا، اور لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کو خبردار کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان کے لیے لکھ دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کون لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ جو کہ ایک تو جو کہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں، جو ایمان لانے کو، جو سننے کو ہی راضی نہیں، اور جو بہرے ہو چکے ہیں، جن کے دلوں میں ٹھپا لگ گیا ہے، ان کے بارے میں طے ہے کہ وہ ایمان بات ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے، یعنی گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ان کے سر وہ اوپر اٹھائے رہیں گے، یعنی سر اوپر اٹھائے رہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ جو ہے ہٹ دھرمی کرے ہوئے ہیں اپنی، اور وہ اکڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے دیکھتے ہی نہیں، کائنات کی نشانیوں کی طرف غور اور فکر ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی، اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یعنی بد عملیوں کی وجہ سے جب انسان گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اور گناہ میں کثرت بڑھ جاتی ہے، تو پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے میں آڑ لگا دیتے ہیں۔ اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلیں اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈریں۔ چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ کس کے لیے؟ جو غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور قرآن کی پیروی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا نا، لیکن ڈریں اور قرآن کی پیروی کریں۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور اے پیغمبر، تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے، اور جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تھے۔ اب یہاں پر یہ کون سی بستی ہے اس کا ذکر تو نہیں آتا، لیکن یہاں پر ایک بستی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایسی بستی کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تھے، یعنی 2 پیغمبر ساتھ میں بھیجے تھے، پھر اس قوم نے کیا کرا؟ رسولوں کو جھٹلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا پیغمبر بھی بھیجا، ان لوگوں نے کیا کرا؟ اپنے اس پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا اور قتل کرنے کے پیچھے ہو گئے۔ اور پھر ان کے پاس دائی بھی آئے دور دراز شہر سے دوڑتے ہوئے، جب ان کو لگا نا کہ یہ لوگ جو ہے اتنے ہٹ دھرم ہو گئے ہیں، رسولوں کی بات نہیں مان رہے، تو کچھ لوگ 2 دائی بھی آئے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی آئے کہ پیغمبر صحیح کہہ رہے ہیں، ایمان لے آؤ۔ تو لوگوں نے کیا کرا؟ ان آدمیوں کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے برزخی زندگی میں خوب نعمتوں سے نوازا، ان کو، اور پھر ان کو ان کے دلوں میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش ہمیں کتنا اجر ملا ہے رسولوں کو ماننے کا، اطاعت کرنے کا، کاش لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات قرآن میں ڈال دی، اور قیامت تک لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ کتنے خوش قسمت ہیں اور کتنے خوش ہیں وہ اس اجر کو پا کر۔
اب دیکھیں ذرا، جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تھے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی مدد کی تو ان سب نے کہا یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم ہم جیسے آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی دلیل نازل، کوئی چیز نازل نہیں کی، اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ اور ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ ہم صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، اور شہر کے پلرے علاقے سے یعنی دور کے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یعنی ایک شخص آیا دوڑتا ہوا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مانو، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ صحیح راستے پر ہیں، محتدون، ہدایت پانے والے۔ کون کہہ رہا ہے یہ جو ہے ایک جیسے کہ اب ہم کل کے پارے میں پڑھیں گے کہ اس نے کیا دعوت دی لوگوں کو، اور لوگوں کو، یعنی وہ دائی تھا ایک، اور اس کے دل میں بھی تڑپ تھی کہ لوگ جو ہیں رسول کی بات مانیں، ہدایت پر آ جائیں، اور اس نے جو ہے لوگوں کو اللہ تعالی نیک راستے کی طرف بلانا شروع کرا کہ رسولوں کی بات مانو، یعنی میسج کنوے کرنا چاہا، لوگوں کو آگے بھی کنوے کرنا چاہا۔ جیسے کہ مان لیں کہ ایک دائی کیا ہوتا ہے، ایک اللہ کا کام کرنے والا کون ہوتا ہے جو قرآن کو سن لے اور آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا، نیکیوں کی تڑپ ہو یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جہنم میں جاتا ہوا نہ دیکھ سکیں، دوسروں کے لیے بھی تڑپ ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اب جیسے یہ قرآن ہم سن رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ واقعی اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اور واقعی اس کو چھوڑ دیا تو ہماری ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تو ہمارے اندر تڑپ ہوگی تو ہم جو ہے خود بھی نہیں رکتے، دوسروں کو بھی نہیں روکتے، ہے نا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، بار بار دوسروں کو میسج کرتے ہیں کہ نہیں آؤ، نہیں آؤ، ایک بار سن کر دیکھو یہ کتنی بہترین چیز ہے، لیکن لوگ جھٹلا دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے اس دائی کے ساتھ کیا کہ جب وہ دور شہر سے آیا دوڑتا ہوا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں نے نہیں مانی اس کی بات، اسے بھی قتل کر ڈالا۔ تو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ کیا میسج وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ مکمل ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائیں، اور ہم نے یہاں پر جتنا بھی پڑھا، جتنا بھی سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں، اور ہمارے عمل میں بھی یہ باتیں آ جائیں، ہم خود بھی سنیں، دوسروں تک بھی اس میسج کو پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دائی والا کام لے لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے چن لیں اور اپنے کام کروا لیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔